बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ईरान के हवाले से बात करेंगे। जो ताज़ा तरीन हमले ईरान पे हुए और ईरान ने उसका जवाब जो है कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बना के दिया। पाकिस्तान चूँकि सालिस का किरदार अदा कर रहा है, पाकिस्तान को भी ईरान की तरफ से पैगामात मिले हैं। साथ ही नाज़रीन, अमरीका ने 2 अरब ममालिक में बाकायदा फ़ौजी किले बना दिए हैं। आगे ऐसा लग रहा है कि ये जंग फैलने वाली है, मज़ीद ये जंग तूल पकड़ेगी। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान के पास नाज़रीन एक बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान ने एक बड़ा फ़ैसला किया है जिससे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह करे ऐसा हो। इस पर डिटेल से नाज़रीन बात करते हैं। एक बड़ी खुशखबरी है। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है उनसे गुजारिश है, जब आप वीडियो देखते हैं तो पहले लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके पास टाइम है तो अपने कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, अमेरिका किले बनाने जा रहा है। अपना फ़ौजी साजो सामान और थर्ड पेट्रियाट जो उनके दिफाई फ़िज़ाई निज़ाम है वो ज़्यादा तादाद में बहरीन में और कुवैत में पहुंचा दिए गए हैं। और जो ख़बरें आ रही हैं, जो कुवैत जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने जब हफ्ता और इतवार को जो अमेरिका ने हमले किए, जो उनके 2 जज़ीरों पे, कुशम पे और सीरिक इलाके पे, जो हरमुज़गान का सूबा है वहाँ पे जो हमले किए, इन 2 जज़ीरों पे हमले के बाद अमेरिका के सेंटकॉम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। MQ-1 जो हमारा ड्रोन गिराया गया था, उसके बाद हमने अपने दिफा में ये हमले किए हैं। मतलब ये 4-5वीं बार अमेरिका ने वायलेशन की है जंगबंदी की। और जंगबंदी की वायलेशन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बाकायदा लबनान में की जा रही है। लबनान को तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया ने भुला दिया है। मुस्लिम ममालिक को तो एक साइड पे रखें। हर मुस्लिम मुल्क इस टाइम पे अमेरिका ने एक जो प्रेशर डाला हुआ है इब्राहिम अकार्ड का, उसके डर के मारे तो सारे खामोश बैठे हैं। एक आध मुल्क जैसा पाकिस्तान, और अब तुर्की ने थोड़ा सा एग्रेसिव बयान दिया है कि पाकिस्तान का नाम भी लिया है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की इब्राहिम अकार्ड को मान लेते हैं, मगर आप 1967 के मुआहदे के तहत जो है फ़लस्तीन की वो जो नक्शा है, वो जो ज़मीन है, उसको तस्लीम करें। तो ऐसे में इब्राहिम अकार्ड में बहुत से छोटे ममालिक जो है वो एक डर और खौफ उसमें पैदा है। चूँकि बहरीन और कुवैत ऐसे ममालिक हैं जिनके ताल्लुकात इज़राइल के साथ और अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे हैं। ओमान थोड़ा बिगड़ गया था, उसको ज़रा टाइट करने की कोशिश अमेरिकी सदर ने 2 बार कर दी है। हालांकि वो इनका एक बेहतरीन इत्तेहादी है, मगर उनके ताल्लुकात चूँकि अपना हुर्मुज़ को लेके और ईरान के साथ पहले से थे, इसलिए उनको इब्राहिम अकार्ड पे और अपना हुर्मुज़ से दूर किया जा रहा है ताकि टोल टैक्स उस पर ना लिया जाए। अमेरिका सदर एक तरफ बयान दे रहा है कि ये इंटरनेशनल पानी है, इस पे कोई टोल टैक्स कबूल नहीं करेंगे। हालांकि ख़ुद ही ईरान को दावत दी थी कि आप और हम मिल के इस पे टोल टैक्स लेंगे, जो अमेरिका ने इनकार कर दिया था। ईरान ने इनकार कर दिया था कि ये ओमान का और ईरान का मसला है, हम दोनों के माबैन है, लिहाजा ऐसे कोई टोल टैक्स अमेरिका को यहाँ पे लेने नहीं देंगे। हमले किए गए, उसका भरपूर जवाब दिया गया, मगर उस जवाब में कुवैत ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल जो थे 99.9% जो है वो फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए। उनके इंटरसेप्टर थर्ड पेट्रियाट ने बेहतरीन काम किया है, और वो जितने भी बैलिस्टिक मिसाइल थे ईरान के वो गिरा दिए। 1-2 मिसाइल जो हैं जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है, वो निशाने पे लगे हैं अल-सालेम जो उनका अड्डा है, और वहाँ पे थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो कुवैत का किया हुआ है। इस बारे में मज़ीद तफसील आएगी तो आपके सामने रखेंगे। BBC की एक रिपोर्ट भी नाज़रीन सामने आई है जिसके मुताबिक 20 मशरिक़ वस्ता में 8 ममालिक में से 20 अमरीकी अड्डों को नुकसान पहुंचा है, और वो नुकसान सेटेलाइट तस्वीर वगैरह भी उन्होंने शेयर की हैं। और उसमें ये भी कहा गया है कि नुकसान छुपाने के लिए आदाद शुमार जो बताए गए थे वो इंतहाई कम थे, नुकसान ज़्यादा हो चुका था। अब बहरीन और कुवैत, इन 2 ममालिक में वो अड्डे मज़ीद उसमें तोसी है, उसमें अफवाज ज़्यादा हो गई हैं। इंटरसेप्टर थर्ड पेट्रियाट जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है वो मज़ीद उसमें इजाफ़ा कर दिया गया है, और इंटरसेप्टर ज़्यादा तादाद में पहुंचा दिए गए हैं।
اسی طرح کویت میں بھی. تو باقاعدہ ان دو ممالک کو امریکہ نے اپنا جنگی قلعہ بنا لیا ہے. اور ایران کو بھی جو حملے ایران پہ ہو جاتے ہیں، ایران کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہم پہ حملے کہاں سے ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ فوری طور پہ، آج کل تو سیٹلائٹ کا دور ہے، فوری طور پہ اس کا بدلہ لے لیا جاتا ہے. آگے یہ جنگ ناظرین پھیلنے اس لیے والی ہے کہ عرب ممالک، جو 2 عرب ممالک ہیں، وہ تو کھل کے سامنے آ گئے ہیں. متحدہ عرب امارات نے بھی جو کویت پہ حملہ ہوا ہے، جو رسپانس ایران نے دیا ہے، اس کی مذمت جاری کی ہے، کیونکہ عرب ممالک ہیں، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور ان کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی کوئی زیادہ اچھے ہیں نہیں، اس لیے انہوں نے جو ہے اس کی بھرپور مذمت کی ہے. پاکستان چونکہ ناظرین ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، تو پاکستان سے ایران نے رابطہ کیا ہے. جو رابطہ ان کا پاکستان سے ہوا ہے، ایک تو سیز فائر جو پاکستان نے کرایا، جو جنگ بندی پاکستان نے کرائی، اس کی خلاف ورزی یہ 4تھی 5ویں بار جو ہے مسلسل ہو رہی ہے. تو پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان امریکہ سے مسلسل رابطے میں ہے. پاکستان کی اپنی مجبوریاں، مگر امریکہ اس ٹائم پہ جس سے مجبور ہے وہ ہے اسرائیل، اور وہ مکمل طور پہ اس ٹائم پہ جنگ بندی نہیں چاہتا. ان کی من مرضی کے مطابق یہ جنگ بندی ہوگی، اگر وہ چاہے گا تو یہ ہوگا. فی الحال تو وہ نہیں چاہ رہے، اسی لیے لبنان میں زیادہ تر کارروائیاں جو ہے وہ مسلسل کی جا رہی ہیں، اور جو 15-16% ان کا علاقہ قبضہ کیا ہوا تھا، جو بفر زون وہ بنانے لگے ہیں، اب مزید زیادہ گھس گئے. پرسوں 7 دیہاتوں پہ انہوں نے جو قبضہ کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی، اس کو باقاعدہ قبضہ کر لیا ہے. اس پہ ایران نے بیان دیا ہے کہ ہماری جنگ بندی صرف یہ نہیں ہے کہ ایران میں جنگ بندی آپ نے کرنی ہے تو وہ لبنان اس میں ہوگا، پوری کی پوری جنگ بندی ہوگی. اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے گی تو تمام جنگ بندی جو ہے وہ ختم تصور ہوگی. مگر امریکہ ناظرین اسرائیل کے کہنے پہ مسلسل جو ہے وہ کارروائیاں ایران پہ کر رہا ہے. ایران اپنے بیلسٹک میزائل، جو CNN کی رپورٹ آئی ہے کہ 59% جو ان کے میزائل سائٹس سے زیر زمین، وہ انہوں نے مزید جو ہے اس کو درست کر لیا ہے. اس میں 59 میں 50 انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ ٹھیک کر دیے ہیں، اور اس سے وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. جو لانچنگ پیڈ ہے وہ دوبارہ برابر کر دیے ہیں. یہ بھی امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. جو ان کے میزائل سائٹ اور لانچنگ پیڈ انہوں نے دوبارہ، ان کی کچھ حکمت عملی ایسی ہے، انڈر گراؤنڈ انہوں نے طریقہ کار اپنا ایسا بنایا ہوا تھا کہ اگر اس پہ حملے بھی ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ ان کو تعمیر کرنے میں، ان کو سیٹ کرنے میں ان کو آسانی رہتی ہے. تو ایران کی یہ بڑی کامیاب حکمت عملی ہے. آپ دیکھیں تو 3 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، 40 دن کی جنگ مسلسل لگی رہی، 39 دن کی، اور انہوں نے جو امریکہ نے ان پہ کارروائیاں کی، ان پہ بمباری کی، اس لحاظ سے اس کو تعمیر کرنا بڑا مشکل تھا. مگر جو سیٹلائٹ تصاویر CNN نے جاری کی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مکمل طور پہ وہ سائٹ جو سامنے آئی ہیں تصاویر، اس کے مطابق ایران جو ہے وہ دوبارہ اپنی سائٹ بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور اب وہاں سے باقاعدہ جو ہے وہ آگے جو ہے مزید حملے کرنا آسان ان کے لیے ہو گیا ہے. چائنا سے بھی ان کو مدد مل رہی ہے. جو ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں کہا کہ ایک CBN نیوز، امریکہ کی ایک نیوز ایجنسی ہے، انہوں نے خبر دی ہے کہ جو F-15 ایگل فائٹر جیٹ تھا وہ چائنا کا جو شولڈر فائر میزائل ہے اس سے کیا گیا تھا، اور FN-6 تو وہ زیادہ تعداد میں چائنا سے جو ہے وہ لیے گئے ہیں، کیونکہ ایران کا دفاعی نظام انتہائی کمزور ہے. ایران پہ آئے روز حملے ہو رہے ہیں، اور ایران اس حملوں کے جواب میں اس طرح کا اپنے ملک میں جو اس پہ فضائی حملے ہوتے ہیں اس کو وہ روکنے میں ناکام رہتا ہے. ان کا جو باور سیاد نظام ہے، دفاعی نظام، انتہائی کمزور ہے. اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ جو نچلی پروازیں ریڈار سے بچنے کے لیے جو دشمن کے جہاز آتے ہیں اس کو 4-5 کلومیٹر جو فضا میں، زمین سے فضا میں 4-5 کلومیٹر پہ ہوتے ہیں، اس کو گرانے کے لیے FN-6 جو شولڈر فائر میزائل ہیں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے یہ F-15 ایگل کو جو ہے وہ گرایا گیا. تو ایران اپنے طریقے سے ناظرین آگے بڑھ رہا ہے، اپنی حکمت عملی ہے. پاکستان کے لیے مشکل یہ ہے، پاکستان کو مزید تھوڑا سا دور رہنا پڑے گا، کیونکہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں 4-5 بار ایک ملک کر دے اور آپ اس میں ثالثی کر رہے ہوں تو پھر اس ثالث کو مشکل بھی آتی ہے. دوسرا فریق بار بار آپ سے رابطہ کرتا ہے کہ آپ بیچ میں ثالثی کر رہے ہو، آپ نے جنگ بندی کرائی ہے، آپ کے کہنے پہ جنگ بندی ہوئی ہے، مگر یہ وہ جنگ بندی ہے، اس کا یہ حال ہے.
باقی بھی پاکستان کو اپنے انٹرنل معاملات کو ذرا زیادہ دیکھنا پڑے گا. ملک میں جو اس ٹائم پہ حالات چل رہے ہیں تو آپ دیکھیں ناظرین, ایک تو پاکستان کو ایک بڑی خوشخبری ہے جو پاکستان 78 سالوں میں نہیں کر سکا, وہ اس حکومت نے تھوڑا بہت اپنے ہاتھ میں لے کے پاکستان کو ایک بہترین موقع ملا ہے. کچھ فیصلے ناظرین ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو فوری طور پہ نتائج نہیں دیتے, مگر آگے جا کے وہ آپ کے ملک کی تقدیر جو ہے وہ بدل دیتے ہیں. اسی طرح کا پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ, موجودہ حکومت نے کوئی ایک بڑا اچھا کام کیا ہو تو یہ اس میں سر فہرست ہے کہ پاکستان نے آف شور کمپنیاں جو ہے تیل اور گیس کی تلاش کے لیے 23 نئے بلاکس جو ہیں وہ جاری کر دیے ہیں. 78 سالوں میں پاکستان نے 18 کنویں جو ہے وہ اب تک کودے ہیں, تقریباً 1.1 1.1 کنواں, تقریباً ایک کنواں 4 سال میں پاکستان نے ایک کنواں کو کھودا ہے تلاش میں. دوسری طرف اگر آپ ناروے کی ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں کہ 1969 میں انہوں نے جو ہے وہ 5000 سے زائد کنویں جو ہیں ان کی کھدائی کی. تو صرف وسائل نہیں ہوتے ناظرین کہ آپ کے پاس وسائل کی کمی ہوتی ہے, اس کے لیے عزم اور پالیسی بھی چاہیے جو ہم نے کسی بھی حکومت میں نہیں دیکھی. بس صرف ٹائم, ہر حکومت نے اپنا ٹائم جو ہے وہ پاس کیا ہے. فی الحال جو پاکستان نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے کہ 54,600 مربع کلومیٹر کا جو ایریا ہے سمندر میں وہ 23 نئے بلاکس جو ہیں وہ پاکستان نے جاری کر دیے ہیں. ابتدائی طور پہ اس پہ 82 ملین, آگے جا کے یہ $1 ارب تک جو ہے اس میں سرمایہ کاری جو ہے وہ ہوگی. پاکستان جغرافیائی طور پہ ناظرین اگر آپ دیکھیں یار, ایران میں جگہ جگہ پہ گیس ہے اور تیل ہے, اس سائڈ پہ عمان پڑا ہے, عمان میں جگہ جگہ پہ تیل ہے اور گیس ہے. تو ماہرین جو اندازے لگا رہے ہیں کہ ان ایریاز میں جو پاکستان کی جغرافیائی حیثیت ہے یہاں پہ کافی ذخائر موجود ہیں تیل کے اور گیس کے. اگر پاکستان کھدائی کرے گا, پہلے تو ہم کہتے رہے تھے کہ کڈے گا کون, پاکستان کے پاس وہ وسائل نہیں ہے, وہ مشینری نہیں ہے. مطلب آسان الفاظ میں اگر میں کہہ دوں ہم نالائق رہ گئے, ہم نے حکومت کی ہے, ٹائم پاس کیے اور گزر گئے. یہ 20 سے 21 ارب ڈالر ہماری توانائی پہ خرچ ہوتے ہیں, ہمارے خزانے میں 15 ارب ڈالر نہیں ہوتے, اور 20 ارب ڈالر سالانہ آپ کا یہ لگتا ہے. اور پاکستان کے حالات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے, بجلی مافیا, گیس مافیا آپ دیکھ لیں, چینی مافیا ہے, اور اب تو مجبوری ہے کہنے میں کہ موجودہ حکومت ہے وہ خود بھی مافیا کا روپ جو ہے وہ دھار چکی ہے. ہمارے اس قوم کی بدقسمتی ہے. اور مہذب معاشروں میں اگر آپ دیکھیں نا, وہاں پہ حکومتیں عوام دوست پالیسی جو ہے وہ بناتی ہیں اور اس پہ عمل درآمد کرتی ہے. سب سے بڑی بدقسمتی اس قوم کی یہ ہے کہ ایک تو کسی پالیٹیشن نے یا کسی جرنیل نے پاکستان کو آگے جانے نہیں دیا. باتیں باشن اگر ہم پرانے بیانات ضیاء الحق کے اس سے پہلے بھٹو سے شروع ہو جائیں یار, یا خان اور ایوب خان, ان سب کو دیکھ لیں, اور بینظیر بھٹو کو دیکھ لیں, نواز شریف کو دیکھ لیں, عمران خان کو دیکھ لیں, معذرت کے ساتھ کسی پولیٹیشین نے اس ملک کو آگے جانے نہیں دیا. ایک آدھ شعبے میں تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالا ہوگا, مگر اپنے اس ٹائم پہ انہوں نے ووٹر کی فکر کی ہے, اپنے اقتدار کی فکر کی ہے کہ ہمیں ووٹ مل جائیں, ہم اقتدار میں آ جائیں, اس کے بعد وہ وعدے بھول جاتے. اس بار تو ایک بڑا مذاق ہو گیا کہ 2022 سے تو پاکستان میں جو ایک ہائیبریڈ نظام شروع ہوا, جو اصل میں شروع 2018 سے ہوا تھا, کیونکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ جو 2018 کے بعد ان کی گورنمنٹ بنی, ان کا کہنا تھا کہ سارے فیصلے جنرل باجوہ جنرل فیس کرتے تھے. بہرحال 2022 کے بعد ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران جو ہے وہ بادشاہ بن گئے ہیں, عربوں کی طرح. ان کو لگ رہا ہے کہ اب بادشاہت ہے, کیونکہ ووٹ کی ان کو فکر نہیں ہے, انہیں عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم تو بادشاہ سلامت ہے, اور جو اوپر سے آرڈر آئے گا اس کو فالو کریں گے, ان کی مانیں گے, تو بس ہمیں گورنمنٹ دے دی جائے گی. انہوں نے یہ فکر چھوڑ دی ہے. سب کچھ ایک ایسا ہائیبریڈ نظام جو ہے وہ نافذ ہونے کے بعد ہمارے بہت برے حالات ہیں. اللہ معاف کرے, بہت مشکلات ہیں. میں دیکھتا ہوں پرائم منسٹر انہوں نے کتنے دورے کیے ہیں, 4 سالوں میں 104 دورے کیے. 104 سرکاری دورے قطر کے, امارات کے, سعودی عرب کے, بحرین کے, برطانیہ کے, چین کے. اس کے باوجود انہوں نے اب تک جو ہے 587 MOU سائن کیے.
78 سے 80 ارب ڈالر اس کی مالیت بنتی ہے. یہ کب آنے ہیں کب نہیں آنے؟ 4 سال تو گزر گئے ہیں, یہ آنے نہیں ہیں. الٹا اگر آپ دیکھیں تو پاکستان سے 35 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری نکل گئی ہے. یہ ہماری قوم کی بدقسمتی ہے. اور اب جو موجودہ حکومت نے لیوی قیمت میں جو ظلم زیادتی شروع کی ہے یار, وہ جنگ 88 ڈالر فی بیرل پہ پیٹرول تھا, اب بھی 88 ڈالر پہ ہے. آپ نے 266 سے بڑھا کے, میں عمران خان کی گورنمنٹ میں نہیں جاتا, میں 266 سے شروع ہوں. آپ کی گورنمنٹ میں 266 سے آپ کہاں پہ لے کے گئے؟ اس کی مد میں اگر آپ پوری رپورٹ دیکھ لیں تو اس میں جو پاکستان کا حال کیا جا رہا ہے, کس طرح پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے ایک ایک چیز میں. 2022 سے 2026 تک پاکستان سے 4365 ارب روپے کی لیوی جو ہے ٹیکس اکٹھا کیا گیا ہے عوام کی جیبوں سے. یہ اگر آپ 200 اور 210 اور 250 اور 240 اور اب 290 ڈالر کا ریٹ میں بتا رہا ہوں, اگر ان سب کی کیلکولیشن کی جائے تو یہ بھی 20 ارب ڈالر بنتے ہیں جو عوام کی جیب سے نکلے. اسی طرح چینی کی سبسڈی کی مد میں دیکھیں تو پاکستان سے اربوں روپے گئے ہیں. اور اب آگے یہ جو ہے IMF نے نیا ٹارگٹ دیا 5 سال کے لیے کہ آپ نے یہ جو ہدف رکھا ہے 10,780 ارب آپ نے اس بار جو ہے وہ اکٹھا کرنے ہیں, اور 5 سالوں میں یہ لوگوں سے یہ وصول کرنے ہیں لیوی کی مد میں. اب آپ خود اندازہ لگا لیں, مطلب 4,000 تو یہ آپ تقریباً وہ 20 ارب ڈالر بنتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں, اور یہ دوبارہ تقریباً 40 ارب 42 ارب ڈالر بنیں گے. تو پاکستان کے خزانے میں پیسے نہیں ہوتے, عوام کی جیبوں سے آپ نکال لیتے ہو. خدا کا خوف کریں. بجلی کے بل میں دیکھ رہا ہوں, ہمارے وزیر موصوف لغاری صاحب وہ فرماتے ہیں کہ 200 یونٹ جو استعمال کرتے ہیں انہوں نے اپنے لیے 1-2 جو ہیں وہ سولر لگا لیے ہیں تاکہ اس سے وہ بچ سکیں. بھائی انڈیا میں دیکھیں, نیپال میں دیکھیں, سری لنکا میں دیکھیں, بنگلہ دیش میں دیکھیں, ان یہ ممالک اپنی عوام کو سبسڈی دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ سولر لگائیں تاکہ ہماری جان چھوٹے. آپ نے ہم لوگوں پہ سولر لگا کے, غریب لوگ قدرتی طور پہ انرجی پیدا کرتے ہیں, آپ اس پہ بھی ٹیکس لگا رہے ہیں, اس سے بھی پیسے لے رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا حق کھا رہے ہیں. جن بندوں نے, جن لوگوں نے, مڈل کلاس نے, جنہوں نے 8 لاکھ کا 7 لاکھ کا 10 لاکھ کا سولر سسٹم لگایا ہوا ہے, خدا کے لیے ان کو ریلیف دیں. پہلے آپ نے ان پہ یہ سولر لگائے, آپ نے ان کو یہ نیٹ میٹرنگ کا سسٹم دکھایا, اب آپ اپنے فیصلے سے ریورس ہو رہے ہیں, ان کو اس نیٹ سسٹم میں واپس لے کے آ رہے ہیں, اور غریب جو 200 یونٹ استعمال کر رہے ہیں اور اپنے لیے 1 اور 2 شیشے انہوں نے لیے ہیں سولر سسٹم کے, اس کو بھی آپ معاف نہیں کر رہے ہیں. تو پاکستان میں جب تک یہ حکمرانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہوں گی اور کوئی ٹیلنٹڈ اور قابل لوگ اور میرٹ پہ لوگ نہیں آئیں گے, تب تک پاکستان میں آگے جانا, آگے بڑھنا بڑا مشکل ہے. یہ جو ایک منصوبہ شروع ہوا ہے, واللہ اگر ایک منصوبے کو پاکستان آگے ایمانداری کے ساتھ لے کے جائے تو پاکستان مالا مال ہو سکتا ہے, پاکستان ترقی کر سکتا ہے, مگر اس کے لیے شرط محنت اور عزم ہونا چاہیے. وسائل کم ہیں, عزم اور پالیسی آپ کی ہو, مستقل پالیسی ہو, ایماندار لوگ ہوں, تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم اسے سمجھ رہے ہیں. مزید خبریں آتی ہیں اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.